अस्सलाम वालेकुम। गुड टू हैव यू एट उर्दू ऑडियो बुक्स। हाजिर खिदमत है नूर राजपूत का नावल मासील, एपिसोड 28। खाने के बाद चाय का दौर चला तो हमीज़ा ने टीवी ऑन कर दिया। कोई टॉक शो चल रहा था जहां मजहबी और समाजी शख्सियात बैठी थीं। होस्ट ने लाइव किसी मशहूर शख्सियत को लिया था। हमारे साथ मौजूद हैं यंग टैलेंट हाद जबील, नौजवान नस्ल के रहनुमा। आइए उनसे कुछ सवालात करते हैं। वो चाय पीते पीते चौंक गई। अम्मी ये देखो, हाद जबील, ये वही हैं जिनकी बातें मैं आपको सुनाती हूँ। वो उसे देख रही थी। जाने कितने दिनों और महीनों बाद। कुछ याद नहीं था, देखना छोड़ दिया था। वो अज़ली हुलिये में था, एकदम फिट और साफ शफाफ। कुछ देर डिस्कशन होती रही। बात मज़हब पर आई तो एक स्कॉलर बोल पड़े। ये क्या बताएंगे मज़हब के बारे में? खुद बाहर से पढ़ कर आए हैं। इस्लाम का रुख बदल दिया है इसने। जाने नौजवान नस्ल को कौन सा इस्लाम दिखा रहे हैं। मेरी सबसे दरख्वास्त है कि बराए मेहरबानी इस्लाम को इस्लाम ही रहने दें। वो स्कॉलर हाथ से खफा लग रहा था। उसकी बात सुनकर स्क्रीन पर उभरता हाथ हौले से मुस्कुरा दिया। उसकी मुस्कुराहट कितनी दिलकश थी। वो चश्मा लगाए बैठा था। उसने शो को अपने ऑफिस से ही लाइव ज्वाइन किया था। शर्ट के कफ फोल्ड थे जो कोहनियों से ज़रा नीचे थे। वो दोनों हाथों को जोड़े उन पर थोड़ी टिकाए बैठा था और मुस्कुरा रहा था। वो बहुत कम मुस्कुराता था। फिर आज क्यों? ईमान को हैरानी हुई। मौलाना साहब, मैं बाहर से बाहर की नहीं बल्कि इस्लाम की पढ़ाई करके आया हूँ। सिर्फ दीन नहीं, अदियान की। मैंने PhD की है थियोलॉजी में। और मैं कोई रहनुमा नहीं हूँ और ना स्कॉलर हूँ। मैं बस ऐसा प्लेटफॉर्म बना रहा हूँ जहाँ नौजवान नस्ल दीन को बिना किसी रुकावट के जान सके। उन्हें तालीमी इदारों में जो नहीं सिखाया जा रहा, मैं वो सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसने तहम्मुल से जवाब दिया। अच्छा मिस्टर हाद, आपसे एक सवाल है। आपने शुरू में एक स्पेशल स्कूल बनाने का कहा था। अब आपने लाहौर इस्लामाबाद में सल्फाइट्स एकेडमी के नाम से इदारे बनाए हैं। इनका क्या काम है और इनको बनाने की वजह? होस्ट ने सवाल पूछा। जैसे अभी मौलाना साहब ने कहा कि मैं बाहर से पढ़ कर आया हूँ। बेसिकली जब मैं यहाँ आया तो मुझे यहाँ का तालीमी निज़ाम उस लेवल का नहीं लगा जहाँ हम मुसलमान बच्चों को प्रेजेंट दुनिया का रुख दिखा सकें। हमारी नौजवान नस्ल ने अंग्रेज़ों से सब कुछ सीख लिया है, उनका कल्चर अपना लिया है, लेकिन यहाँ ताला लगा लिया है। उसने कनपटी की जानिब इशारा किया। वो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जा तो रहे हैं लेकिन सिर्फ डिग्री लेने। दीन तो दूर है, यहाँ पर दुनिया को फेस करना भी नहीं सिखाया जाता। बस एक मकसद है, अमीर बनना। स्टैंडर्ड की लाइफ जीनी है और कुछ नहीं रह गया है। मैंने जो एकेडमी बनाई है, मैं वहाँ दीन और दुनिया दोनों को एक अलग तरीके से लेकर चलना चाहता हूँ। और इस इदारे का नाम सल्फाइट्स एकेडमी सिर्फ इसीलिए है कि इसे सिर्फ वही लोग ज्वाइन करेंगे जो सल्फाइट्स होंगे, जिन्हें सोच की फ़िक्र होगी, जिन्हें एहसास होगा, जिन्हें खोज करनी है दुनिया की, अपनी, खुदा की, जिन्हें कायनात को तस्खीर करना है। और वो सब लोग जो आम लोगों की दुनिया में फंस चुके हैं, जिन्हें एक अलग जहां बनाना है। मैं सबको दावत देता हूँ। आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। अपने स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बाद आप यहाँ आ सकते हैं। ये आपके लिए है अगर आप सल्फाइट हैं। वो कैमरे पर नज़रें गाड़े हुए थे। उसकी ग्रे आंखों में अनोखी चमक थी। ईमान को अपना दिल तेज़ी से धड़कता महसूस हुआ, जैसे वो उसे ही बुला रहा हो, जैसे उसे ही पैगाम दिया जा रहा हो। अगली सुबह वो दोनों प्रिंसिपल के ऑफिस में थे। हाद एक जानिब खामोश खड़ा था जबकि अब्दुल उसे खा जाने वाली नज़रों से घूर रहा था। मैंने तुम्हें मना किया था ना कि स्कूल में ड्रग्स लेकर मत घूमो। अब्दुल बाज नहीं आया था और हाद चुप बैठने वालों में से नहीं था, इसलिए उसने प्रिंसिपल के ऑफिस में उसकी कंप्लेन कर दी थी। अब अब्दुल उसे यूं घूर रहा था जैसे कच्चा चबा जाएगा। उसकी तलाशी लेने पर कुछ नहीं मिला था, लेकिन प्रिंसिपल जानती थी कि हाद झूठ नहीं बोलता। हम ऐसे स्टूडेंट्स को अपने स्कूल में नहीं रख सकते जो रूल्स को फॉलो ना करें। वो अब हाद से मुखातिब थी। अब ऐसा नहीं होगा। वो गार्डियन भी खुद ही बन गया था। प्रिंसिपल ने अब्दुल को वार्निंग देकर छोड़ दिया था और अपने पेरेंट्स को लाने का कहा था।
ہاد نے معذرت کی تھی اور یقین دلایا تھا کہ نیکسٹ ٹائم ایسا نہیں ہوگا۔ وہ دونوں اکٹھے ہی آفس سے باہر نکلے تھے۔ عبدل ایک لفظ نہیں بولا تھا۔ کچھ دور چلنے کے بعد عبدل نے گھما کر اسے لات ماری۔ ہاتھ لڑکھڑا گیا، اس کے جبڑے بھنج گئے۔ وہ جانتا تھا کہ تو ہوگا۔ اب مل گیا تمہیں سکون؟ وہ غصے سے چلایا۔ میں نے تمہیں وارننگ دی تھی کہ یہ غلط ہے، مت کرو۔ وہ صرف ایک شرط تھی، تمہیں کیا تکلیف ہے مجھ سے؟ عبدل غصے سے چلایا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ ہاتھ کا گلا دبا دے۔ تمہاری جگہ کوئی بھی ہوتا تو میں ایسا ہی کرتا۔ وہ کسی لکڑی کی طرح سیدھا کھڑا تھا، سرد، سپاٹ، تاثرات سے عاری چہرہ۔ لیکن میں کوئی نہیں ہوں، عبدل نے تعصب سے کہا۔ رولز آر رولز، وہ سب کے لیے سیم ہوتے ہیں۔ وہ ویسے ہی کھڑے رہا۔ کاش ڈیڈ کی جگہ تم چلے جاتے، تم مر جاتے اور کبھی واپس نہ آتے۔ وہ اس کے قریب آیا اور نفرت آمیز لہجے میں اس کے کان کے قریب جا کر کہا۔ ہاتھ کا دل ڈوب کر ابھرا۔ اس کی آنکھوں کی پتلیاں سکڑیں اور پھیلیں، لیکن چہرہ ویسا ہی رہا، سرد سپاٹ سا۔ آئی ہیٹ یو، وہ غصے سے کہتا پلٹ گیا۔ اب وہ تیز بھاگ رہا تھا اور آہستہ آہستہ اس کی نظروں سے دور ہوتا گیا۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا میری میٹنگ ہے، تم گھر چلی جانا۔ حمیزہ پھر سے وہاں موجود تھی۔ ہاتھ کی باتیں سننے کے بعد اس نے ای میل کا رپلائی کر دیا تھا اور آج شام 5 بجے میٹنگ رکھی تھی۔ 4 بج چکے تھے، وہ بس نکلنے ہی لگی تھی کہ حمیزہ وہاں پہنچ گئی۔ مجھے بھی وہاں ایڈمیشن لینا ہے اور مجھے ہاتھ جبیل سے بھی ملنا ہے۔ اس کی آنکھوں میں چمک تھی۔ ایمان اسے منع نہیں کر پائی۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں گاڑی میں بیٹھی تھیں اور گاڑی کا رخ اس ادارے کی جانب تھا جس کی بنیاد ہاتھ جبیل نے رکھی تھی۔ گاڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی۔ ہوا میں خنکی تھی اور دھند پڑنا شروع ہو گئی تھی۔ وہ تیزی سے پیچھے چھوٹتے نظاروں کو دیکھ رہی تھی۔ جب تھک گئی تو آنکھیں موند لیں۔ اس کی زندگی بہت تیز چلی تھی۔ غیر متوقع موڑ آئے تھے۔ وہ خود نہیں جانتی تھی وہ کہاں جا رہی تھی، لیکن اس نے سب اللہ پر چھوڑ دیا تھا۔ تخلیق کی ندی میں بہنا یہی ہوتا ہے کہ اللہ پر توکل کیا جائے، یقین رکھا جائے کہ وہ جو کرتا ہے بہترین کرتا ہے، اور صحیح نیت سے کوشش کی جائے، اپنا 100% دیا جائے اور رزلٹ اللہ کے حوالے کر دیا جائے۔ اور اب وہ ایسے ہی کرتی تھی۔ آہستہ آہستہ اس کی زندگی جس ڈگر پر آ گئی تھی وہیں عجیب و غریب موڑ لے رہی تھی، جس کا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ کبھی کبھی لوگوں کے دلوں میں اپنے لیے عزت دیکھ کر ڈر جاتی تھی۔ اللہ نے لوگوں کے دلوں میں جانے اس کا کیا مقام ڈال دیا تھا۔ ڈاکٹر الوی ایک جانا مانا ماہر نفسیات تھا اور جس اسپتال میں وہ کام کرتی تھی اس کے مالک کا دوست بھی تھا۔ وہ ہفتے میں ایک بار وہاں سیشن لینے جاتی تھی جہاں خاص طور پر لڑکیاں تھیراپی کے لیے آتی تھیں۔ وہ سب اسے کسی دوسری دنیا سے آئی مخلوق سمجھنے لگے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اس کے الفاظ مرہم کا کام کرتے ہیں، تبھی اس کو ہیلر کا نام دے دیا گیا تھا۔ اسپتال کا پورا عملہ اسے عزت کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ کیا ہوا تھا اگر اسے اس کی چاہت نہیں ملی تھی؟ کیا ہوا اگر اسے ماسیل بت ساز نے پیسے لے کر محبت کرنے والی لڑکی کہا تھا؟ کیا ہوا تھا اگر اسے طلاق ہو گئی تھی؟ اور کیا ہوا تھا اگر اس کی ماں نے اسے بے ایمان کہا تھا؟ کیا ہوا تھا اگر وہ پاگل ہو گئی تھی؟ کیا ہوا تھا اگر یہ سب ہوا تھا؟ اس سب کے بدلے جو اسے ملا تھا وہ 100 گنا زیادہ تھا۔ وہ ایک اچھے اپارٹمنٹ میں رہ رہی تھی، ماں کا خیال رکھ رہی تھی، اپنا کما رہی تھی، ایک اچھی زندگی گزار رہی تھی، اور سب سے بڑھ کر اسے ہیلر کہا گیا تھا۔ وہ لوگوں کے زخم بھرتی تھی، وہ انہیں کوہروں سے کھینچ لانے کا ہنر رکھتی تھی، اور ایسا اس لیے ہوا تھا کہ اس نے ہمت نہیں ہاری تھی، اس نے آگے بڑھ کر ذمہ داری لی تھی۔ بس انسان کو یاد رکھنا چاہیے کہ اگر خدا اس کو آزما رہا ہے تو ضرور کچھ نہ کچھ عطا کرنا ہوگا، کیونکہ یہ دنیا کسی کہانی سے کم نہیں ہے، اور مشکل رول بڑے کرداروں کو ہی ملتے ہیں۔ جتنا بڑا کردار ہوگا اتنا ہی مشکل اس کا رول ہوگا۔ اکیڈمی کی عمارت کافی اونچائی پر بنی تھی۔ یہ نسبتاً پرسکون جگہ تھی، آبادی سے تھوڑا دور۔ میڈم کتنا ٹائم لگے گا؟ میرے وائف کی طبیعت خراب ہے، مجھے ذرا جلدی گھر پہنچنا ہے۔ ڈرائیور ذرا پریشان تھا۔ آپ چلے جائیں، ہم خود آ جائیں گے۔ ایمان نے اسے جانے کا کہا۔ گارڈ نے گیٹ کھول دیا اور دونوں اندر داخل ہو گئیں۔ واو! حمیزہ نے اندر داخل ہوتے ہی چلا کر کہا۔ دور دور تک سبزہ ہی سبزہ تھا۔ کافی بڑا گراؤنڈ تھا، درخت ہی درخت لگے تھے۔
دیوار زیادہ اونچی نہیں تھی، البتہ سیکیورٹی سخت تھی۔ چاروں جانب پہاڑ نظر آ رہے تھے اور کافی فاصلے پر اکیڈمی کی عمارت نظر آ رہی تھی۔ میں ادھر ہوں، آپ یہاں ہی آ جائیں، وہ گھومتے ہوئے بولی تو ایمان اسے چھوڑ کر گارڈ کو اس کا خیال رکھنے کی ہدایت کرتے عمارت کی جانب بڑھ گئی۔ وہ مسٹرڈ کلر کا کھدر کا موٹا سوٹ پہنے ہوئے تھی، لمبی قمیض اور کھلا ٹراؤزر، ہم رنگ اسکارف تھا، پاؤں اسنیکرز میں قید تھے اور اسکن اوور کوٹ پہنے ہوئی تھی۔ وہ بیگ تھامے پتھریلی روش پر چلتی جا رہی تھی جو دھند پڑنے کے باعث گیلی ہو چکی تھی۔ ایک شروعات کی تھی اس نے سالوں پہلے ماسیل انسٹیٹیوٹ جوائن کر کے، اور آج پھر وہ ایک انسٹیٹیوٹ آئی تھی، ایک نئی شروعات ہونے جا رہی تھی۔ پہاڑوں کی فضا میں عجیب سا شور تھا، جیسے ہوائیں سرگوشیاں کر رہی ہوں کسی داستان کے آغاز کی۔ سامنے ہی عمارت کی سب سے اوپری منزل پر وہ اپنے آفس میں تھا، آئینے کے سامنے کھڑا وہ اپنی شرٹ کے بٹن بند کر رہا تھا۔ مسٹر جبیل، وہ آ گئی ہے، کمرے میں آواز گونجی اور اسے اپنے سینے میں دل رکتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ دھند میں پتھریلی روش پر چلنا، جبکہ چاروں جانب نیچر ہی نیچر ہو، اس کا ہمیشہ سے خواب تھا۔ وہ کسی ٹرانس کی کیفیت میں قدم بڑھا رہی تھی۔ اچانک ہی اس نے خود کو اولڈ ٹاؤن ویلینیسیا کی گلیوں میں پایا تھا۔ وہ اکثر بُرج سے اکیلے گزرتی تھی۔ اچانک حمیزہ کے چلانے کی آواز پر وہ پلٹی اور پھر جیسے ساکت رہ گئی۔ اسے یوں لگا جیسے وہ کسی اور دنیا میں آ گئی ہو۔ اس سے کچھ فاصلے پر ایک بڑا سا درخت تھا جس کی شاخیں کافی گہری تھیں، جو دور دور تک پھیلی تھیں۔ درخت کے نیچے لکڑی کا گول بینچ بنا تھا اور بینچ کے چاروں جانب لوہے کی باڑ تھی اور ایک چھوٹا 2 فٹ کا داخلی دروازہ تھا جسے کھول کر درخت کے نیچے بنے سٹنگ ایریا میں آرام سے بیٹھا جا سکتا تھا۔ حمیزہ اس درخت کے گرد بھاگ رہی تھی اور یاہو کے نعرے لگا رہی تھی۔ اس کی ہنسی اکیڈمی گراؤنڈ میں گونج رہی تھی۔ وہ تقریباً اکیڈمی کی عمارت کے قریب پہنچ چکی تھی۔ عمارت 5 منزلہ تھی اور باقی سارا گراؤنڈ تھا جو کسی جنگل سے کم نہیں لگتا تھا۔ عمارت کے اندر کیا کچھ تھا، وہ اندر داخل ہو کر ہی پتہ چل سکتا تھا۔ باہر دیکھنے سے لگتا تھا جیسے کوئی کاسل جو اکیلا کھڑا ہو، خاموش اور پراسرار سا۔ عمارت کی ہر منزل پر بڑی بڑی کھڑکیاں تھیں اور عمارت کا رنگ گرے اور براؤن تھا۔ اسے لگتا تھا جیسے شہر پھونک دیا گیا ہو۔ درختوں سے پتے گرے ہوئے تھے، سوکھے پتے جو اوس پڑنے کے باعث گیلے ہو چکے تھے، اور ایسی سڑکوں پر چلنا اس کا فیورٹ مشغلہ تھا۔ وہ جانے کتنی دیر یوں ہی کھڑی تھی۔ اوس کی بوندوں نے اس کے چہرے کو بھگا دیا تھا۔ اس کی پلکوں پر، اس کے ہونٹوں پر اور اس کے اسکارف پر وہ ننھی بوندیں موتیوں کی مانند چمک رہی تھیں۔ وہ کتنی دیر کھڑی تھی اسے احساس ہی نہیں تھا۔ اس سے کچھ فاصلے پر ہاتھ کھڑا تھا۔ وہ اسے یوں ہی سحر زدہ سا دیکھ رہا تھا جیسے وہ سامنے کے منظر کو۔ وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا، خاکستری ٹراؤزر پینٹ پر سفید شرٹ پہنے جس کے کف کوہنیوں سے ذرا نیچے تک فولڈ تھے۔ وہ اس کا استقبال کرنا چاہتا تھا، اور جس تیزی سے وہ بھاگتے ہوئے یہاں پہنچا تھا اسے اپنے دل کی دھڑکن کانوں تک سنائی دے رہی تھی۔ اس کے بال جو ایک ترتیب سے سیٹ تھے، ان پر اوس کی ننھی بوندیں پڑی تھیں۔ اس کا چشمہ دھندلا گیا تھا۔ شاید ہی اس نے کبھی کسی چیز یا کسی انسان کو ٹھہر کر یوں فرصت سے دیکھا ہو جیسے وہ اس وقت ایمان کو دیکھ رہا تھا۔ اچانک ابھرنے والے احساس پر ایمان چونک کر اس شہر سے نکلی اور جیسے ہی اس نے دائیں جانب دیکھا وہ سٹپٹا گیا۔ اوہ ہائے، السلام علیکم۔ اس نے ایک دم اپنا چشمہ اتارا تھا۔ ایمان اسے اپنے قریب کھڑے دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ وہ کچھ بول ہی نہ پائی۔ اس کے سامنے ہاتھ جبیل کھڑا تھا جو اب جان بوجھ کر اپنے چشمے کو الٹ پلٹ کر دیکھ رہا تھا تاکہ اس ٹرانس سے نکل سکے۔ وہ تو سلام کا جواب بھی نہ دے پائی۔ یہ وہی شخص تھا جسے بھیگنا نہیں پسند تھا، جو بارش میں برساتی پہن کر گھومتا تھا، جو ہیٹ سے اپنے بالوں کو کور کرتا تھا۔ وہ اب اس کے قریب کھڑا تھا۔ میں آپ کو ویلکم کرنے آیا تھا۔ وہ اب اس کی جانب متوجہ ہوا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی، بے یقینی کی سی کیفیت میں۔ کیا واقعی وہ وہاں تھی، اس جگہ جہاں وہ ہمیشہ سے ہونا چاہتی تھی؟ اس کے قریب وہ شخص کھڑا تھا جسے اس نے سالوں اپنے آس پاس محسوس کیا تھا، وہی شخص جس سے تصور میں وہ بہت ساری باتیں کر لیتی تھی۔ امید ہے آپ کو آنے میں کوئی مشکل نہیں پیش آئی ہوگی۔ اس نے چشمے سمیت اپنے ہاتھوں کو دوبارہ پینٹ کی جیب میں ڈال لیا۔
وہ اس کی جانب متوجہ تھا، پوری حسیات سے۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، ایک پیشہ ورانہ مسکراہٹ، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک الوہی سی چمک تھی۔ کب اس نے کسی کی آنکھوں کو اتنے غور سے دیکھا تھا جتنا وہ اس کی آنکھوں کو دیکھ رہی تھی؟ وہ بالکل اجنبیوں کی طرح مل رہے تھے۔ وہ ایک دوسرے کو جانتے تھے لیکن ان کا انٹریکشن ہمیشہ ہی کم ہوا تھا۔ وہ ایسے اجنبی جو سالوں تک ایک دوسرے سے جڑے رہے ہوں۔ ہاتھ کی نظریں اس کے اسکارف سے ہوتی اب اس کی بائیں آنکھ کے بالکل کونے پر بنے اس سیاہ تل پر ٹھہر گئی تھیں۔ اس کی آنکھیں سیاہ تھیں، گہری سیاہ، اور پلکیں لمبی تھیں۔ اس وقت وہ اپنی پوری پلکیں کھولے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ وہ اسے یوں گمسم کھڑے دیکھ کر بولا تو چونک سی گئی۔ یہ احساس بہت عجیب سا تھا جو سالوں پہلے یونیورسٹی کے پتھریلے بینچ پر بیٹھے آرجے کو ہوا تھا، جب اس نے بارش میں ہانم کی ٹھوڑی پر وہ عجیب سی چمک دیکھی تھی۔ اس کی گلابی آنکھیں، وہ رخ موڑ گیا تھا جب اس نے پوچھا تھا روحوں کا جہان کون سا ہے؟ کہ وہی احساس تھا، روح نے روح کو پہچان لیا تھا اور اب نظریں ہٹانا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ رخ موڑ کر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ وہ اس کے بائیں جانب کھڑا تھا۔ دونوں اب حمیزہ کو دیکھ رہے تھے جو اس طلسماتی درخت کی تصویریں بنا رہی تھی۔ آپ کی بہن ہے؟ وہ اب پوچھ رہا تھا۔ جی۔ میزو بس کرو، آ جاؤ ورنہ ٹھنڈ لگ جائے گی، اس نے اونچی آواز میں پکارا۔ میزو؟ میزون دی آرٹسٹ؟ کیا یہ وہی ہے؟ وہ اس سے ایسے پوچھ رہا تھا جیسے کچھ جانتا ہی نہ ہو۔ جی، وہ ہولے سے مسکرائی۔ میں نے نام سے پہچان لیا، انوکھا نام ہے، اچھی اسکیچنگ کرتی ہے۔ لیکن مسٹر جبیل، آپ تو انہیں چہرے سے بھی پہچانتے ہیں۔ ایئر بڈ سے اے آئی کی آواز ابھری اور اس نے اپنے لب آپس میں پیوست کیے۔ تم خاموش رہو، اس نے ہولے سے سرگوشی کی۔ سوری مسٹر جبیل، یہ مجھے مروائے گی۔ وہ زیر لب بڑبڑایا اور پھر ایئر بڈ اتار کر جیب میں ڈال دیا۔ آپ کو یہ آئیڈیا کہاں سے آیا اس طرح کی دنیا بنانے کا؟ وہ اب تک آس پاس کے نظاروں میں کھوئی ہوئی تھی۔ ہاتھ نے رخ موڑ کر اسے دیکھا۔ اب وہ اسے کیسے بتاتا کہ بڑی وجہ وہی تھی، اسے نیچر پسند تھی، اسے نیچر ہیل کرتی تھی۔ اس نے اپنے آفس کو نیچر سے ریلیٹ کر رکھا تھا، تو کیا وہ اس کے لیے اتنا نہیں کر سکتا تھا؟ اسے جیسے سب پتا تھا، جیسے پہلے سے طے تھا کہ وہ یہاں آئے گی، جیسے یہ جگہ اسی کے لیے ہو۔ آپ کو اچھا لگا؟ اس نے الٹا سوال کیا۔ ہاں اچھا ہے، بہت خاموش، بالکل آپ کی طرح۔ وہ اب ناک کی سیدھ میں دیکھ رہا تھا۔ ایمان نے ذرا سا رخ موڑ کر اسے دیکھا اور پھر وہ بھی سامنے دیکھنے لگی۔ وہ اس پر غصہ کیوں نہیں تھی؟ اسے نفرت کیوں محسوس نہیں ہو رہی تھی؟ وجہ وہ جانتی تھی۔ اگر ماضی میں وہ سب نہ ہوا ہوتا تو آج وہ ہیلر نہ ہوتی۔ اس نے ہر دکھ اور زخم کو قبول کر لیا تھا۔ زخم، ہمارے زخم وہ جگہ ہیں جہاں سے روشنی ہمارے اندر داخل ہوتی ہے، اور اس نے اپنے زخموں سے روشنی کو اپنے اندر آنے دیا تھا، اور اب وہ روشن تھی، وہ ہیلر تھی، اور یہ روشنی اس کے پہلو میں کھڑا وہ گرے آنکھوں اور سفید شرٹ والا شخص بخوبی دیکھ سکتا تھا۔ آئی وش کہ میں اس جگہ پر ہمیشہ رہ سکوں۔ ایک سلفائٹس اکیڈمی کے علاوہ کہاں رہ سکتا ہے؟ وہ بولا تو ایمان بس اسے دیکھ کر رہ گئی۔ لب پھڑپھڑا گئے، وہ کچھ بول نہ پائی۔ چلیں؟ اس نے خاموشی کو توڑا تو ایمان نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ دونوں اب پلٹ کر اندر جا رہے تھے۔ وہ ایک قدم آگے تھی اور وہ دانستہ پیچھے چل رہا تھا۔ حمیزہ نے انہیں اندر جاتے دیکھا اور پھر گہرے ہوتے اندھیرے کو۔ وہ اپنا بیگ اٹھاتی ان کی جانب بھاگی تھی۔ وہ ننگے پاؤں ریسٹ ہاؤس کے لان میں چل رہی تھی۔ ٹھنڈی اور گیلی گھاس اس کے پاؤں کو فرحت بخش رہی تھی۔ تقریباً اسے 2 سال ہونے والے تھے وہ جب سے یہاں تھی۔ وہ دن جب اسے اغوا کیا گیا تھا، اس دن سے لے کر آج تک وہ قرآن اور سائنس اکیڈمی کے اس ریسٹ ایریا میں رہ رہی تھی جہاں ہاتھ اسے چھوڑ کر گیا تھا۔ فجر کا وقت گزر چکا تھا اور مشرق سے سورج کی زرد روشنی آہستہ آہستہ طلوع ہو رہی تھی۔ وہ سادہ سے سوٹ میں تھی، بال شانوں پر بکھرے تھے اور ایک گرم شال کو اس نے اپنے گرد لپیٹ رکھا تھا۔ اس کا ناک سرخ ہو چکا تھا۔ کوئی اسے دیکھتا تو ہرگز نہ پہچانتا کہ وہ ہیزل دی سپر اسٹار تھی،
جس نے ہالی ووڈ میں ڈیبیو کیا تھا، اور آج وہ ایک گمنامی کی زندگی گزار رہی تھی۔ وہ خود کو کھوج رہی تھی۔ وہ اسی اکیڈمی میں جاب کرتی تھی، کسی ٹیچر یا اسکالر کی نہیں، بلکہ عام سی ایڈمنسٹریشن کے کام دیکھتی تھی۔ اس نے یہاں آ کر بہت کچھ سیکھا تھا، اور یہیں اس سے عبدل آخری بار ملنے آیا تھا، دوبارہ کبھی نہیں آیا۔ وہ اب اپنے محل کے ٹھنڈے فرش پر لیٹ کر آسمان کو نہیں تکتی تھی، البتہ اب وہ ایسے صبح صبح اٹھ کر ننگے پاؤں گھومتی تھی۔ اسے ٹھنڈک آج بھی پسند تھی۔ اس اکیڈمی کو مرتضیٰ نے سنبھال رکھا تھا۔ وہ کبھی ریسٹ ہاؤس کے اس ایریا میں نہیں آیا تھا جہاں وہ رہتی تھی۔ اس کی تنخواہ گزارے لائق تھی۔ وہ اب نہ برانڈڈ کپڑے پہنتی تھی اور نہ اس کا لائف سٹائل پہلے جیسا تھا۔ وہ محفوظ تھی، اس کے لیے یہی کافی تھا۔ مجھے لگا تھا میں قبر میں ہوں۔ قبر کے مناظر اس سے بھی خطرناک ہوتے ہیں۔ وہ آج تک ہاتھ کا یہ جملہ نہیں بھول پائی تھی، اور وہ حادثہ نہ ہوتا تو شاید اس کے اندر خوف بھی پیدا نہ ہوتا۔ اس کا گھرانہ مذہبی تھا، کائنات اس کی اکلوتی کزن شرعی پردہ کرتی تھی، اور وہ اپنی ضد میں ماڈل بنی تھی۔ اسے اپنی فیملی کے سبھی لوگوں سے نفرت تھی، اور سب سے زیادہ اپنے باپ سے۔ اس سے بدلہ لینے کے لیے وہ ہر حد تک گئی تھی، سب بھول گئی تھی، یہاں تک کہ خدا کو بھی۔ لیکن خدا کسی کو نہیں بھولتا۔ وہ خاموشی سے سب دیکھتا ہے، سنتا ہے، وہ سب جانتا ہے، اور پھر صحیح وقت پر انسان کو اشارہ دیتا ہے کہ بس اب پلٹ آ۔ قبر کے مناظر اس سے بھی خوفناک ہوتے ہیں۔ کن کے لیے؟ کیا سب کے لیے؟ وہ اکثر سوچتی تھی۔ وہ اکیڈمی میں ہونے والے سیشنز لیتی تھی۔ وہ اب خدا سے ڈرنے لگی تھی۔ وہ اسے محسوس کرنے لگی تھی، اپنے چاروں جانب۔ وہ اب اس سے باتیں کرتی تھی۔ اس نے جس قدر دھوم مچائی تھی، اب وہ اسی قدر خاموشی سے جی رہی تھی۔ سورج کی روشنی جب زیادہ ہوئی تو اکیڈمی کی عمارت کی جانب چل پڑی۔ راہداری میں ایک بڑا نوٹس بورڈ تھا جہاں کچھ اسٹوڈنٹس کی لسٹ لگی تھی جنہوں نے اپنے کورسز پورے کیے تھے۔ وہ اکثر اس لسٹ کو چیک کرتی تھی۔ اس پر لکھے 2 نام ایسے تھے جنہیں وہ اپنی انگلی کی پوروں سے چھو کر محسوس کرتی تھی۔ سر فہرست نام تھا کائنات ملک۔ ہیزل کی آنکھوں میں اسے یاد کرتے اکثر پانی آ جاتا تھا۔ وہ اس کی واحد سہیلی تھی جس نے اس کا ساتھ نبھایا تھا۔ وہ یہاں سے آتی تھی، یہاں کلاسز لیتی رہی تھی۔ یہ احساس خوشکن تھا۔ نہ جانے اب وہ کہاں ہوگی۔ اور پھر کچھ نیچے اس کا نام تھا، ایمان، جو کالم نگار تھی، جو عبدل کی ایمانیں تھی۔ اس نے ایمان کے ساتھ بہت کم وقت گزارا تھا، لیکن وہ اسے عزیز تھی کیونکہ وہ عبدل کو عزیز تھی۔ آپ روز یہاں آتی ہیں؟ وہ اپنے دھیان میں تھی جب عقب سے ابھرنے والی آواز پر پلٹ کر دیکھا۔ مرتضیٰ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ یہاں کا سارا سسٹم اسی نے سنبھال رکھا تھا۔ اچھا لگتا ہے، وہ بس اتنا ہی کہہ پائی۔ اس ویرانی میں آپ کو کیا اچھا لگتا ہے؟ وہ حیران ہوا۔ وہ ہیزل کو کافی حد تک جان گیا تھا۔ اسے وہ لڑکی ہمیشہ حیران ہی کرتی تھی۔ اس کی کہانی عجیب تھی۔ جس نے اپنی مرضی سے غلط راستے کو چنا، اسے کوئی روک نہیں پایا، اور پھر ایک جھٹکے میں سب چھوڑ دیا۔ قائم رہنا سب سے مشکل کام ہے، خاص کر تب جب آپ نے ایک لگژری لائف گزاری ہو، لیکن وہ قائم رہی تھی۔ وہ جس کے لاکھوں کروڑوں میں فین تھے۔ مرتضیٰ کو یہ جان کر حیرانی ہوئی تھی کہ اس کا کوئی دوست نہیں تھا، کوئی اس سے آج تک ملنے نہیں آتا تھا، کسی سے وہ ملنے نہیں گئی تھی۔ وہ دونوں اب لمبی راہداری کی طرف بڑھ گئے۔ آپ کا کوئی دوست نہیں ہے؟ لڑکی یا لڑکا، کوئی بھی نہیں؟ شوبز انڈسٹری سے تعلق رکھنے والوں کے دوست نہیں ہوتے۔ وہ پھیکا سا مسکائی۔ پھر بھی کوئی تو ہوگا جسے آپ کی پرواہ ہو۔ وہ متجسس تھا، اور ہیزل کا دل جیسے 100 ٹکڑوں میں بٹا تھا۔ وہ مسکرانا چاہتی تھی پر مسکرا نہیں پائی۔ نہیں، کوئی نہیں ہے۔ وہ سر جھکائے چل رہی تھی۔ ایک شالی تھی جو اس کی پرواہ کرتی تھی۔ اسے بھی ہیزل نے کسی اور ایکٹریس کے پاس بھیج دیا تھا تاکہ اس کا کام چلتا رہے۔ اس کے باپ سلطان ملک کو کبھی اس کی پرواہ نہیں تھی، اور ماں پیدا ہوتے ہی چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اور عبدل، وہ بھی تو ظالم تھا۔ وہ تو پلٹ کر نہیں آیا۔ شاید اس کی قسمت میں تنہائی لکھ دی گئی تھی۔ سوری، میرا مقصد آپ کو ہرٹ کرنا نہیں تھا۔ وہ اب شرمندہ تھا۔
ہر صبح وہ ہیزل کو ایسے ہی ننگے پاؤں چہل قدمی کرتے دیکھتا تھا۔ وہ سبز آنکھوں والی لڑکی جانے کیوں اتنی گمنامی کی زندگی جی رہی تھی۔ آپ کو باہر نکلنا چاہیے، باہر گھوما پھرا کریں، اچھا محسوس ہوگا۔ میں تب تک نہیں جانا چاہتی جب تک لوگ اس چہرے کو مکمل طور پر بھول نہ جائیں۔ یعنی ساری عمر قید ہو کر رہنا چاہتی ہیں؟ اس نے عجیب لہجے میں کہا تو ہیزل نے الجھی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ میرا مطلب اتنا خوبصورت چہرہ بھلا کون بھول سکتا ہے؟ اور وہ بے ساختہ مسکرا دی۔ آج تک کسی نے ایسے تعریف نہیں کی تھی۔ میں ساری عمر بھی ایسے رہ لوں گی، ویسے باہر کی دنیا میں میرا اپنا کوئی نہیں۔ وہ دونوں راہداری سے گزر کر اب واپس لان میں آ گئے تھے۔ آپ کو اپنی مدر کو ڈھونڈنا چاہیے۔ اور ہیزل کے چہرے کے تاثرات بگڑ سے گئے، نرمی کی جگہ سخت پن نے لے لی تھی۔ ایسی عورت سے میرا کیا واسطہ جس نے پیدا ہوتے ہی چھوڑ دیا ہو؟ اس کا لہجہ سخت تھا۔ مرتضیٰ بس اسے دیکھ کر رہ گیا۔ وہ مزید کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن ہیزل کے سرد تاثرات نے اسے خاموش رہنے پر مجبور کر دیا۔ کچھ دیر وہ یوں ہی گھومتے رہے اور پھر وہ ریسٹ ایریا کی جانب بڑھ گئی۔ تم نے کبھی بتایا نہیں تمہارا ہینڈسم بھائی واپس آ گیا ہے، اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ ماسیل دا بت ساز ہے۔ منہا اپنے کمرے میں گھسی دائمہ سے فون پر بات کر رہی تھی۔ جب سے وہ ادھم سے مل کر آئی تھی یہی سوچ رہی تھی کہ اسے کہیں دیکھا ہے، اور پھر اسے یاد کرنے پر یاد آیا کہ اس نے اس کو ایوارڈ شو میں دیکھا تھا۔ تم نے بھی تو نہیں بتایا کہ تمہارا بھائی جسے میں عبدل سمجھتی رہی ہوں وہ عبدل نہیں ہے، ہاد ہے۔ وہ تلخ لہجے میں بولی۔ مجھے خود بہت بعد میں پتہ چلا تھا، اور ویسے بھی ہاد بھیا صرف میرے نہیں تمہارے بھی تو کزن ہیں۔ ہاں تو ادھم بھائی تمہارا کزن نہیں ہے کیا؟ ماہین ہمدان، ہانم اور ماہم ہمدان صاحب کی 3 بیٹیاں تھیں، اور ان کے آگے بچے الجھی ہوئی زندگی گزار رہے تھے، اور شاید یہ الجھنیں جبیل خاندان کی وجہ سے تھیں۔ منہا کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن خاموش رہی۔ وہ جانتی تھی دائمہ ہاتھ سے محبت کرتی تھی، اور وہ کچھ کہہ کر اس کا دل نہیں توڑنا چاہتی تھی۔ تو تمہارا بھائی یہاں کیا کرنے آیا ہے؟ وہ اب متجسس تھی۔ 6 مہینہ پہلے گئے تھے وہ ملتان سے، ڈپریشن کا شکار تھے۔ ماما نے کہا تھا وہ باہر جائے گا تو ٹھیک ہو جائے گا۔ ڈپریشن؟ لیکن کیوں؟ وہ الجھی۔ تم خود پوچھ لینا، میں ابھی آفس کے لیے نکل رہی ہوں۔ بابا اور نانا ابو ویٹ کر رہے ہوں گے، رات کو بات ہوگی۔ اس نے خدا حافظ کہتے فون بند کر دیا تھا جبکہ منہا بیڈ پر گر گئی تھی۔ ماسیل، ادھم، ادھم، ماسیل۔ کتاب پڑھتا وہ شخص بار بار نظروں کے سامنے آ رہا تھا۔ وہ جیسے ہی ہاتھ کے ساتھ عمارت میں داخل ہوئی تو حیران رہ گئی۔ اسے لگا وہ کسی اور سیارے پر آ گئی ہو۔ ایک بڑا سا ہال تھا جس میں ایک جانب سیڑھیاں اور ساتھ ہی لفٹ اوپر جا رہی تھی، جبکہ دوسری جانب سولر سسٹم بنا تھا جو ہوا میں معلق تھا۔ بڑے بڑے ستارے، سیارے۔ وہ حیرانی سے اسے دیکھنے لگی۔ واقعی کمرے بنے تھے یہ ان کے لیے جنہیں کائنات میں دلچسپی ہے۔ جب وہ اسے یوں قریب سے دیکھیں گے تو یقیناً سوچیں گے کہ ان کا بنانے والا کون ہے۔ واو! حمیزہ وہاں پہنچ گئی تھی اور اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا تھا۔ ہاد اسے یوں دیکھ کر ہولے سے مسکایا۔ السلام علیکم۔ پھر جیسے ہی اس کی نظر ہاتھ پر پڑی وہ فوراً آگے بڑھتے بولی۔ وعلیکم السلام۔ اسے حمیزہ کی دلچسپی اچھی لگ رہی تھی۔ آپ ٹی وی پر کم اور حقیقت میں زیادہ ہینڈسم لگتے ہیں۔ اس کی یوں منہ پھاڑ کر تعریف کرنے پر ایمان نے پہلے چونک کر اور پھر گھور کر اسے دیکھا جو سفید یونیفارم پر بلو کوٹ پہنے ہوئے تھی۔ بھاری بھرکم بیگ کندھے پر لٹک رہا تھا۔ آپ کافی اچھی اسکیچنگ کرتی ہیں، اس نے فوراً کہا۔ وہ حمیزہ سے اچھے تعلقات رکھنا چاہتا تھا۔ اب وہ انہیں ساتھ لے کر سامنے ہی بڑے دروازے والے کمرے میں گیا جو ایک بڑی سی لائبریری تھی جہاں ایسٹرولوجی پر بہت ساری کتابیں تھیں۔ یہ سب ان کے لیے جو کائنات سے خدا کی کھوج کرنا چاہتے ہیں۔ پھر اس نے آہستہ آہستہ انہیں کافی کمرے اور ہال دکھائے۔ وہاں پورا ایک سسٹم تھا۔ انہوں نے وہاں پر کچھ اسٹوڈنٹس دیکھے تھے جو اوپری منزل پر تھے۔ ایمان نے جھانک کر ونڈو سے دیکھا تو اسے باہر گراؤنڈ میں کچھ اسٹوڈنٹس نظر آئے۔ شاید ان کے آنے کا یہی ٹائم تھا۔
پھر وہ لوگ کانفرنس روم میں آ گئے۔ حمیزہ گھوم پھر کر پوری اکیڈمی دیکھنا چاہتی تھی۔ کانفرنس روم میں ایک بڑا سا گول میز تھا اور کرسیاں رکھی تھیں۔ سامنے اسکرین تھی جہاں ایک جانب سعد اور دوسری جانب مرتضی نظر آ رہا تھا۔ ایک ویلینیسیا میں تھا اور دوسرا لاہور میں۔ یہ مس ایمان ہیں، اس نے دونوں سے تعارف کروایا جیسے وہ پہلی بار مل رہے ہوں۔ دونوں نے اسے سلام کیا تھا۔ وہ خاموشی سے ایک جانب بیٹھ گئی۔ دل تھا کہ دھک دھک کر رہا تھا۔ اتنے ذہین لوگوں میں اسے اپنا آپ بہت ادنا سا لگ رہا تھا۔ میرے خیال سے اب وہ وقت آ گیا ہے جب ہم اس اکیڈمی کا پراپر طریقے سے آغاز کریں۔ وہ پروجیکٹر آن کیے، کچھ سلائیڈز کھولے، اپنے پلان کے متعلق بتا رہا تھا۔ وہ سنتے سنتے اسے دیکھنے لگی۔ اس کا جسم پہلے سے کسرتی لگ رہا تھا، شاید وہ جم کر رہا تھا۔ میں چاہتا ہوں نوجوان نسل اسلام کو خود اسٹڈی کرے، انہیں اپنے مسائل کا پتہ ہونا چاہیے۔ ہم اس دور میں رہ رہے ہیں جہاں اسلام کو چاروں جانب سے خطرہ ہے، اور ہماری نوجوان نسل جو بے خودی کی نیند سو رہی ہے، اگر اب بھی نہ جاگی تو ہمارا وجود خطرے میں پڑ جائے گا۔ اسلام نہیں، ہم جو خود کو مسلمان کہتے ہیں۔ اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے کہا۔ لگتا ہے آج کل کے اسٹوڈنٹس جو اپنا زیادہ تر وقت اسکرین پر گزارتے ہیں، جنہیں جلد از جلد اپنے کمرے میں جانا ہوتا ہے تاکہ وہ فون کو پوری پرائیویسی کے ساتھ یوز کر سکیں، وہ متوجہ ہوں گے؟ وہ یہ سب سیکھ پائیں گے؟ مرتضیٰ نے سوال کیا تھا۔ پتہ ہے میں اس اکیڈمی میں آنے والے بچوں سے فیس کیوں نہیں لے رہا؟ اس نے سوالیہ نظروں سے دونوں کو دیکھا۔ کیونکہ ان کا وقت جو وہ اپنی اسکرینوں کے بجائے یہاں آ کر ہمیں دیں گے، وہی سب سے بہتر فیس ہے۔ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا۔ میجورٹی ایسے اسٹوڈنٹس کی تھی جو مہنگی مہنگی یونیورسٹیوں سے نہیں پڑھ سکتے تھے، جو مڈل کلاس سے تھے اور ذہین تھے، جن کا باہر جا کر پڑھنے کا خواب ہی رہ جاتا تھا۔ وہ ایسے نوجوانوں کے لیے یہ سب کر رہا تھا۔ لیکن ہم کب تک یہ افورڈ کر پائیں گے؟ سعد نے اگلا سوال کیا۔ جب نہیں ہوگا تب مناسب فی رکھ لیں گے۔ اس کے ارادے نیک تھے، اور ایمان یہ سوچ رہی تھی کہ جانے اس شخص نے کتنا پیسہ لگایا تھا ان 2 اکیڈمیوں کو تیار کروانے میں، اور اتنا پیسہ آیا کہاں سے تھا؟ سید جبیل صاحب کا فون آیا تھا، سعد نے جھجکتے ہوئے بتایا۔ کیا کہہ رہے تھے وہ؟ ہاتھ کے کان کھڑے ہوئے۔ وہ پچھلے کافی دنوں سے ان کا فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ 1 منٹ، سعد نے کہتے ہوئے فون نکالا اور پھر ریکارڈنگ آن کر کے موبائل اسکرین کے قریب کیا۔ نواب صاحب، میں تمہارے اکاؤنٹ فریز کروا رہا ہوں۔ تم نے مجھے کنگال کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ خبردار جب 1 پیسہ بھی لگایا۔ تمہارے باپ نے نہیں کمایا یہ سب۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ تم اس ارادے سے پاکستان آئے ہو تو تمہیں آنے ہی نہیں دیتا۔ سید جبیل کی غصے سے بھری آواز ابھری تھی۔ ایک وہی تو تھا جو سید جبیل کی ہاں میں ہاں ملاتا تھا، اور اب وہ بھی اپنی مرضی کرنا شروع ہو گیا تھا۔ وہ کافی بھڑکے ہوئے تھے۔ ہاتھ نے خجالت سے اپنا کان کھجایا، جبکہ مرتضیٰ اس کی تازہ تازہ ہوئی عزت افزائی پر اپنی مسکراہٹ چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ انہیں میں سنبھال لوں گا، آپ لوگ باقی سب دیکھیں۔ پھر وہ ایمان کی جانب متوجہ ہوا۔ یقیناً آپ جان گئی ہوں گی کہ ہم نے سلفائٹس اکیڈمی کیوں بنائی ہے۔ کیا آپ ہماری ٹیم کا حصہ بنیں گی؟ ہمیں ذہین لوگوں کی ضرورت ہے۔ وہ پر امید نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ایمان سیدھی ہو کر بیٹھی۔ اسے یہاں آ کر اچھا لگا تھا۔ آج کے ٹیکنالوجی کے دور میں یہ سب ضروری تھا۔ توجہ کھینچنا سب سے مشکل اور سب سے آسان کام ہے۔ عوام کی توجہ غلط کاموں کی طرف آسانی سے کھینچی جا سکتی ہے۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونا آج کل مشکل نہیں تھا، جبکہ ایک درست سمت کی جانب، ایک صحیح راستے کی جانب نوجوان نسل کو متوجہ کرنا سب سے مشکل کام تھا۔ ہاد نے اپنی زندگی کا کافی عرصہ لندن میں گزارا تھا۔ اس نے ٹیکنالوجی کو بہت قریب سے دیکھا تھا، اسی لیے وہ پراپر پلان کے ساتھ سب کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا جب تک وہ الگ سوچ نہیں لائے گا، وہ نوجوان نسل کو نہیں جگا پائے گا۔ میں آپ لوگوں کی مدد کیسے کر سکتی ہوں؟ وہ اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ یہ آپ کو مرتضیٰ بتائیں گے۔ اس نے مرتضیٰ کی جانب اشارہ کیا اور خود میز کی دوسری جانب کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ سامنے ہی میز پر وہ رکھا تھا، لکڑی کا پزل باکس، جس پر ایمان کی نظر ابھی پڑی تھی۔
وہ اس پزل کو دیکھ رہا تھا۔ آپ جو لکھتی ہیں ہم چاہتے ہیں آپ وہ بولیں۔ آج کل کی نوجوان نسل کتابوں سے بہت دور ہے، کالمز اور ریسرچ پیپر پڑھنا تو دور کی بات ہے۔ تو جب آپ سوچتی ہیں، جن سوالوں کے جواب آپ ڈھونڈتی ہیں، ہم چاہتے ہیں آپ وہ سب بولیں، اسٹوڈنٹس کو سنیں اور انہیں جواب دیں۔ ایمان کے چہرے پر تفکر کی لکیریں ابھریں۔ لیکن میں کوئی اسپیکر یا اسکالر نہیں ہوں، یہ میری فیلڈ نہیں ہے۔ لیکن آپ ہیلر تو ہیں نا؟ سعد فوراً بول پڑا۔ شاید وہ سب مل کر اسے منانے کا ارادہ ٹھان کر آئے تھے۔ آپ ذہنی طور پر بیمار لوگوں کو سنتی ہیں اور پھر انہیں سمجھاتی ہیں، بس یہی تو کرنا ہے آپ کو۔ پر وہ ذہنی مریض ہیں، نارمل لوگ نہیں۔ یہ سب بھی مریض ہیں۔ ہم سب، ہماری نوجوان نسل، ہم سب مریض ہو چکے ہیں۔ ہم بھٹک چکے ہیں، اپنا مقصد بھول چکے ہیں اور دن بدن گرتے جا رہے ہیں، اور ہماری روح گھائل ہو چکی ہے۔ ہماری نوجوان نسل کی روح بیمار ہے۔ سب گھائل روح کے مریض ہیں۔ ہمیں اس بیماری کو دور کرنا ہے، ہمیں انہیں جگانا ہے، ان کی روح کو ہیل کرنا ہے۔ ہاتھ ایک جھٹکے سے اٹھا تھا۔ پزل باکس ہاتھ میں تھامے اب وہ دائیں بائیں چل رہا تھا اور اس کا ایک ایک لفظ سچا تھا۔ تو کیا آپ ہمارا اس مشن میں ساتھ دیں گی؟ وہ اب میز پر دونوں ہاتھ ٹکائے تھوڑا سا جھک کر کھڑا تھا۔ اس کے بازوؤں کی رگیں ابھری ہوئی تھیں۔ ہاں، وہ پکا جم کر رہا تھا۔ لیکن میں ہاسپٹل جاتی ہوں، میں ان لوگوں کو چھوڑ نہیں سکتی۔ نہیں، ہم آپ کو ہاسپٹل چھوڑنے کا نہیں کہہ رہے ہیں، بس تھوڑا وقت نکال لیں، چاہے ہفتے میں 2 دن۔ وہ اسی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ ایمان کے چہرے پر اضطراب تھا۔ وہ واضح دیکھ سکتا تھا کہ وہ تھوڑی بے چین تھی۔ مجھے سوچنے کے لیے کچھ وقت چاہیے، اور ہاتھ کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ شیور، وہ پیشہ ورانہ انداز میں مسکرایا اور پھر ایک فائل اٹھا کر اس کے سامنے رکھی۔ یہ آفر لیٹر ہے، آپ کی جو بھی ڈیمانڈ ہے وہ آپ اسے سائن کر کے بنا کسی شش و پنج کے لکھ سکتی ہیں، اگر آپ ہمیں جوائن کرنا چاہیں۔ وہ اس کے پیشہ ورانہ انداز سے متاثر ہوئی تھی۔ کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ یہ 2 گھنٹے پہلے والا ہاتھ جبیل تھا۔ ایمان نے خاموشی سے فائل اٹھا لی۔ ضرور، وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب مجھے جانا ہے، وہ سنجیدگی سے بولی۔ ٹھیک ہے۔ ہاتھ نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ وہ اپنا بیگ اٹھا کر فائل سمیت کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ فائل اٹھا کر نیچے آئی تو حمیزہ کو ڈھونڈنے لگی۔ رات کا اندھیرا کافی بڑھ چکا تھا۔ سلمہ بیگم کے اسے بار بار فون آ رہے تھے۔ جی امی۔ وہ فائل سینے سے لگائے آگے بڑھ رہی تھی اور اس کی نظریں حمیزہ کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ کہاں رہ گئی ہو تم دونوں؟ کب سے فون کر رہی ہوں، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ سلمہ بیگم کی پریشان سی آواز ابھری۔ بس میٹنگ سے ابھی فری ہوئی ہوں، کچھ دیر تک پہنچ جائیں گے گھر۔ اس نے اپنی گردن کو دائیں بائیں گھما کر ریلیکس کرنا چاہا، جو تھکن کے باعث درد کر رہی تھی۔ ڈرائیور ہے نا؟ انہوں نے فوراً پوچھا۔ نہیں، ڈرائیور کو میں نے بھیج دیا تھا، اسے ضروری کام تھا۔ تو اب تم دونوں اکیلے کیسے آؤ گی؟ باہر اتنی تیز دھند ہے، کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا۔ سلمہ بیگم کا دل گھبرا گیا تھا۔ انہیں اسلام آباد آئے کافی مہینے ہو گئے تھے، پر ابھی تک یہ شہر ان کے لیے انجان ہی تھا۔ وہ یہاں ایڈجسٹ نہیں ہو پائی تھیں۔ ایمان نے گلاس ونڈو کے پاس رکتے باہر دیکھا۔ باہر اسے کوہرا نظر آیا اور کچھ بھی نہیں، البتہ چاند پورا تھا جس کے باعث اندھیرا کم محسوس ہو رہا تھا۔ امی پریشان مت ہوں۔ اس نے گلاس ونڈو پر پھونک ماری اور پھر انگلی سے اسمائلی بنائی۔ وہ خود پریشان تھی لیکن ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں آپ کو تھوڑی دیر تک فون کرتی ہوں۔ اس نے جلدی سے فون بند کیا اور اب وہ حمیزہ کو جلد ڈھونڈنا چاہ رہی تھی۔ کیا میں آپ لوگوں کو ڈراپ کر دوں؟ جانے کب سے وہ اس کے پیچھے آیا تھا۔ ایمان چونک گئی، وہ ڈر گئی تھی۔ وہ رات گئے گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی، اسے خوف آتا تھا۔ نہیں، وہ میں رائیڈ لے لوں گی، اس نے فون کی جانب متوجہ ہوتے کہا۔ یہ ایریا شہر سے تھوڑا باہر ہے، جلدی کوئی رائیڈ نہیں ملے گی، میں چھوڑ دیتا ہوں، ویسے بھی مجھے اسی طرف جانا ہے۔ وہ پوری سنجیدگی سے کہہ رہا تھا اور ایمان کو اس وقت یہی مناسب لگا۔ وہ حمیزہ، وہ گراؤنڈ فلور پر لائبریری میں ہے، میں نے سیکیورٹی کیمرہ چیک کیا ہے۔ وہ اس بات میں سر ہلاتی سیڑھیوں کی جانب بڑھی۔ وہ اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔
جو چیز اس وقت وہ شدت سے محسوس کر سکتا تھا وہ تھا ایمان کا خوفزدہ ہونا۔ آخر وہ کیوں خوفزدہ تھی؟ وہ سمجھ نہیں پایا۔ اکیڈمی اب خالی نظر آ رہی تھی۔ اسٹوڈنٹس یا تو جا چکے تھے یا اندر تھے۔ اس نے حمیزہ کو لائبریری سے بلایا۔ وہ انہیں ساتھ لیے عمارت سے باہر نکل آیا۔ باہر نکلتے ہی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے نے اس کا استقبال کیا تھا۔ آپ ہی، مجھے نیند آ رہی ہے۔ حمیزہ بھی بری طرح تھک گئی تھی۔ پارکنگ ایریا عمارت کی پچھلی جانب تھا۔ وہ انہیں وہیں چھوڑ کر گیا اور گاڑی لے آیا۔ اس نے حمیزہ کو پیچھے بٹھایا اور خود آگے بیٹھ گئی تاکہ ہاتھ کو یہ نہ لگے کہ وہ گھبرا رہی ہے۔ وہ اب اسٹیئرنگ وہیل کو گھماتے گاڑی کو گیٹ کی جانب لے جا رہا تھا۔ گارڈ نے گیٹ کھولا اور وہ گاڑی لے کر سڑک پر نکل آیا۔ ایمان نے کنکھیوں سے اسے گاڑی چلاتے دیکھا تھا اور پھر ایک گہرا سانس لیا تھا۔ کیوں اسے اچھا لگ رہا تھا سب؟ وہ توجہ سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ گاڑی میں گہری خاموشی تھی۔ حمیزہ شاید سو چکی تھی۔ وہ کتنی ہی دیر شیشے سے باہر دیکھتی رہی جہاں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، اور پھر کچھ یاد آنے پر اس نے گود میں رکھی فائل کو دیکھا، اسے کھولا اور پڑھنے لگی۔ اس میں وہی سب لکھا تھا جو ہاد نے بولا تھا۔ آپ نے کہا میں اپنی مرضی سے سیلری ڈیمانڈ کر سکتی ہوں۔ اس نے ذرا سا رخ موڑ کر ہاتھ کو دیکھا۔ جی بالکل، لیکن آپ کی حالت فائنینشلی کافی خراب چل رہی ہے تو وہ بات ادھوری چھوڑ گئی۔ ہاتھ کی ابھرنے والی ہنسی بے ساختہ تھی۔ وہ کچھ دیر ہنستا رہا۔ ایمان کو شرمندگی نے آ گھیرا، لیکن وہ حیران ہوئی تھی۔ اس نے بھلا ہنسنا کب سیکھا تھا؟ مس ایمان، میں ہاد جبیل آپ کی سیلری افورڈ کر سکتا ہوں۔ وہ مسکراہٹ روکنے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ آپ بے فکر ہو جائیں۔ وہ اب محظوظ سا بیٹھا تھا، جبکہ ایمان نے دل ہی دل میں عہد کر لیا تھا کہ وہ اب کوئی سوال نہیں پوچھے گی۔ ہاد نے گاڑی اس بلڈنگ کے سامنے لا کر روک دی جس میں ایمان کا اپارٹمنٹ تھا۔ باقی کا پورا راستہ خاموشی سے کٹا تھا۔ اس نے ایمان کی موجودگی کو اس شدت سے محسوس کیا تھا کہ بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ کس فلور پر ہے آپ کا اپارٹمنٹ؟ وہ ایسے پوچھ رہا تھا جیسے جانتا ہی نہ ہو۔ سیکنڈ، ایمان نے ہولے سے جواب دیا۔ اس نے گردن موڑ کر پیچھے دیکھا تو حمیزہ سو چکی تھی۔ میں اوپر تک آؤں؟ نہیں، تھینک یو سو مچ۔ اب وہ حمیزہ کو آوازیں دے رہی تھی۔ میزو اٹھ جاؤ، لیکن وہ نہ اٹھی۔ ہاتھ جلدی سے گاڑی سے اترا اور اس کی جانب آ کر دروازہ کھول دیا تاکہ وہ آسانی سے باہر نکل کر اسے اٹھا سکے۔ ایمان تو اس کی اس حرکت پر ساکت رہ گئی۔ اس نے ہاتھ کی طرف دیکھا جس نے شرٹ کے اوپر کچھ نہیں پہن رکھا تھا، نہ کوئی موٹا کوٹ نہ کوئی ہوڈی۔ وہ ویسے ہی کھڑا تھا دروازہ کھولے۔ وہ تیزی سے باہر نکل آئی۔ ہاتھ نے پیچھے کا دروازہ کھولا تو ایمان نے جھکتے ہوئے حمیزہ کو کندھے سے پکڑ کر ہلایا۔ اٹھ جاؤ، ہم پہنچ گئے ہیں۔ حمیزہ نے آدھی کھلی اور آدھی بند آنکھوں سے اسے دیکھا اور پھر ایمان کا سہارا لیتی باہر نکل آئی۔ ایمان اس کا بازو تھامے کھڑی تھی تاکہ وہ گر نہ جائے۔ اس کا بیگ گاڑی کے اندر ہی تھا۔ ہاتھ نے فرنٹ سیٹ سے اس کا شولڈر بیگ نکالا جو گہرے بھورے رنگ کا تھا اور اسے پکڑا دیا۔ آپ سے مل کر اچھا لگا، وہ پیشہ ورانہ انداز میں کہہ رہا تھا۔ ایمان بس مسکرا کر رہ گئی۔ آپ کا اپارٹمنٹ یہاں سے کتنا دور ہے؟ وہ اسے الجھی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ کیا اسے سردی نہیں لگتی؟ پھر اس نے مروتاً پوچھ لیا۔ یہاں سے تو قریب ہی ہے، البتہ مجھے ابھی واپس اکیڈمی جانا ہے۔ وہ پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا۔ اس کی بات سن کر ایمان کی آنکھیں پھیل گئیں۔ کیا آپ وہاں رہتے ہیں؟ ہاں، جب سے سٹارٹ کیا ہے وہیں سوتا ہوں زیادہ تر۔ اکیلے؟ ہاں، اکیلے۔ ٹھیک ہے، پھر آپ کو جانا چاہیے، کافی وقت ہو گیا ہے۔ حمیزہ ہولے ہولے کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ وہ جلدی سے گھر پہنچ کر سونا چاہتی تھی۔ آپ جائیں پہلے، اس نے اشارہ کیا تو ایمان اپنا اور حمیزہ کا بیگ تھامتی اسے پکڑ کر داخلی دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ پارکنگ ایریا نیچے تھا، اس لیے بلڈنگ کے باہر زیادہ رش نہیں تھا۔ ویسے بھی اتنی سردی ہونے کی وجہ سے لوگ اپنے گھروں میں دبکے پڑے تھے۔ وہ وہیں کھڑا رہا۔ داخلی دروازے پر گارڈ بیٹھا تھا۔ جب وہ اندر داخل ہو گئی تو اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور اندر بیٹھ گیا۔ انکل آج لفٹ اوپن کر دیں، اس نے گارڈ سے کہا۔ دروازے کے پاس ہی لفٹ اور سیڑھیاں اوپر جاتی تھیں۔ وہ لفٹ نہیں استعمال کرتی تھی، وجہ کہ اس کا دم گھٹتا تھا، اسے فوبیا تھا، اور دوسرا وہ سیڑھیوں کو اس لیے استعمال کرتی تھی تاکہ ایکٹیو رہ سکے۔ گارڈ نے جلدی سے لفٹ اوپن کی اور اس نے اندر جاتے ہوئے سیکنڈ فلور کا بٹن دبایا۔ حمیزہ اب اس کے اوپر ڈھہ گئی تھی۔ ویسے تو تم سوتی نہیں ہو 12 بجے تک بھی،
اور آج اتنی جلدی سو گئیں؟ وہ اب اسے دیکھ کر بڑبڑا رہی تھی۔ میزو آنکھیں کھولو یار، 5 کلو کا تو تمہارا بیگ ہے۔ لفٹ کھلی اور وہ اسے پکڑے اپنے اپارٹمنٹ تک آئی۔ بیل دینے پر سلمہ بیگم نے دروازہ کھولا۔ کہاں رہ گئی تھی تم دونوں؟ میں کب سے فون کر رہی ہوں۔ سلمہ بیگم کو جیسے سکون کا سانس آیا تھا۔ اس نے حمیزہ کو لاؤنج میں صوفے پر بٹھایا جو اب آنکھیں کھولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ امی ابھی 8:30 بجے ہیں، بس میٹنگ کی وجہ سے لیٹ ہو گئی۔ اس نے صوفے پر بیٹھتے گہرا سانس لیا۔ سب سے پہلے اپنا وزنی کوٹ اتارا۔ حمیزہ اب جھکی ہوئی اپنے شوز اتار رہی تھی۔ اتنے سکون کی نیند مجھے کبھی نہیں آئی، وہ مندی مندی آنکھوں سے بولی۔ ڈرامہ کوئین۔ ایمان اسے دیکھ کر بڑبڑائی۔ کھانا لگاؤں؟ سلمہ بیگم نے فوراً پوچھا۔ ہاں میں بس چینج کر کے آتی ہوں۔ وہ اپنا بیگ اور کوٹ اٹھاتی کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ ہو گئی نیند پوری؟ سلمہ بیگم نے انگڑائی لیتی حمیزہ سے پوچھا۔ ارے یار مومی، کیا بتاؤں آپ کو، کتنا مزہ آیا، اتنی خوبصورت جگہ تھی۔ ویسے تو اسلام آباد پورا ہی خوبصورت ہے، لیکن سچی وہ ویسی ہی جگہ تھی جیسی آپ ہی اور مجھے پسند ہے۔ اس نے یونیفارم کے اوپر سے اپنا بلو کوٹ اتارا اور صوفے پر ہی لیٹ گئی۔ اب اٹھ جاؤ، ہاتھ منہ دھو لو، میں کھانا لگا رہی ہوں۔ سلمہ بیگم اسے تاکید کرتی کچن کی جانب چلی گئی، جبکہ وہ آنکھیں موندے انہی نظاروں میں کھوئی تھی۔ ایمان اپنے کمرے میں آئی۔ اس نے اپنا کوٹ ہینگ کیا اور جھک کر شوز اتارنے لگی۔ اچانک اس کا فون بجنے لگا۔ اس نے دیکھا تو کوئی انجان نمبر تھا۔ ہیلو؟ اس نے فون اٹھاتے کان سے لگایا۔ پہنچ گئی آپ؟ ہاتھ کی آواز ابھری۔ جی؟ وہ حیران ہوئی۔ ٹھیک ہے، اب میں بھی چلتا ہوں۔ ایمان کی آنکھیں پھیلی۔ تو کیا وہ نیچے ہی کھڑا تھا؟ وہ جلدی سے ونڈو کی جانب بڑھی۔ ذرا سا پردہ سرکا کر دیکھا تو وہ اپنی گاڑی ریورس کر رہا تھا۔ ہیو اے گڈ نائٹ۔ فون بند ہو چکا تھا، جبکہ وہ فون کو حیرانی سے دیکھ رہی تھی۔ جینٹل مین۔ وہ ہولے سے مسکرا دی اور پھر فون واپس بیڈ پر رکھ دیا۔ دوبارہ ونڈو سے جھانکا تو اس کی گاڑی نظروں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ کیا وہ اکیلا وہاں رہتا ہے؟ کیا اسے ڈر نہیں لگتا؟ وہ جھرجھری سی لے کر رہ گئی۔ وہ تیار ہو کر نیچے آئی تو اسے حانم کی آواز سنائی دی۔ کہیں جا رہے ہو؟ شاید وہ ادھم سے پوچھ رہی تھی۔ تھوڑا بور ہو گیا تھا، سوچا کافی بھی آتا ہوں اور آتے ہوئے کچھ کتابیں لے آؤں گا۔ وہ دونوں لاؤنج میں تھے۔ ٹھیک ہے، لیکن ڈنر گھر پر ہی کرنا، زوئی کھانا بنا رہی ہے۔ آنی؟ انہا نے سیڑھیاں اترتے انہیں پکارا۔ وہ گرم سیاہ فراک پر بھورے رنگ کا کوٹ پہنے ہوئے تھی، سر پر اونی کیپ تھی۔ وہ میں کچھ کام سے باہر جا رہی ہوں، کچھ دیر تک واپس آ جاؤں گی۔ اس کی ورک شاپ جلد ہی ختم ہونے والی تھی۔ اس کے کولیگز نے آؤٹنگ کا پلان بنایا تھا۔ حانم نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ ٹخنوں سے ذرا اوپر تک آتی فراک، اس پر اونی جیکٹ تھا۔ کوٹ بالوں کو فولڈ کر کے اوپر کیپ لی گئی تھی، جبکہ پاؤں لانگ بوٹس میں قید تھے۔ وہ اچھی لگ رہی تھی۔ 6 بج رہے ہیں، 8 بجے تک واپس آنا ہے۔ ان کی بات سن کر منہا مسکرا دی۔ میں پہلے کبھی لیٹ آئی ہوں؟ اس نے قریب آتے حانم کے گال پر پیار کیا۔ وہ اسے اپنی ماں سے زیادہ عزیز تھی۔ ادھم نے یہ منظر دیکھتے اپنا مفلر اٹھا کر کانوں کے گرد لپیٹا۔ باہر ٹھنڈ تھی، اسے فلو جلدی ہو جاتا تھا اور سردیوں میں زیادہ تر ایزما کا ایشو بڑھ جاتا تھا۔ ایسا کرو ادھم، تم منہا کے ساتھ چلے جاؤ، یہ تمہیں ڈراپ کر دے گی، اس نے ادھم سے کہا۔ منہا نے کنکھیوں سے اسے دیکھا اور پھر اثبات میں سر ہلا دیا۔ میں چلا جاؤں گا، ویسے بھی میں کسی ایک جگہ نہیں جاؤں گا، جانے کہاں کہاں بھٹکوں گا تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ فوراً اس کی بات کاٹتے بولی۔ اوکے، خیریت سے جاؤ۔ وہ دونوں سے کہتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ چلیں؟ ادھم نے اسے دیکھتے کہا۔ منہا ہاتھ میں چھوٹا سا شولڈر بیگ تھامے کھڑی تھی جسے اس نے چلتے ہوئے کندھے پر لٹکایا۔ وہ دونوں باہر لان میں آ گئے تھے۔ باہر کافی سردی تھی۔ ادھم نے سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا۔ کچھ نظر نہیں آیا۔ اس کا ناک سرخ ہونا شروع ہو گیا تھا۔ وہ سردی نہیں سہ پاتا تھا۔ منہا گیراج سے گاڑی نکال رہی تھی۔ وہ گاڑی نکالتی اس تک لائی۔ آئیں مسٹر ماسیل، میں آپ کو لفٹ دیتی ہوں۔ وہ شیشہ نیچے کرتے ہوئے مسکرائی تو وہ سامنے سے گزرتا دوسری جانب آ کر بیٹھ گیا۔ گاڑی اب پتھریلی سڑک پر سست روی سے بہہ رہی تھی۔ تو کہاں جانا ہے آپ کو؟
کسی کافی شاپ پر جہاں بکس بھی ہوں۔ وہ سامنے دیکھتے گویا ہوا اور اپنے ہاتھوں کو رگڑ کر انرجی پیدا کی۔ منہا نے ہیٹر آن کر دیا۔ بکس تو ہانا مانی کی لائبریری میں کافی زیادہ ہیں، آپ وہاں سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ وہ بکس میرے ٹائپ کی نہیں، اور دوسرا میں باہر بیٹھ کر پڑھنا چاہتا ہوں، تاکہ کوئی لڑکی آپ کو کتاب پڑھتے دیکھے اور دل ہار جائے۔ اس نے شرارت سے کہا تو وہ مسکرا دیا۔ نہیں، اب ایسی کوئی خواہش نہیں ہے۔ آپ کو نہیں ہوگی، لیکن یہاں کی عورتیں مشرقی مردوں پر جلد عاشق ہو جاتی ہیں، اور وہ بھی کتابیں پڑھنے والے مرد۔ وہ اب بیک مرر میں دیکھتے ہوئے بولی۔ اور مشرقی عورتوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا انہیں کتابیں پڑھنے والے مرد پسند ہیں؟ منہا کا دل اچھل کر حلق میں آیا۔ کیا پوچھ رہا تھا وہ بھی اس لڑکی سے جس نے اسے پہلی بار کتاب پڑھتے دیکھا تھا اور پھر نظریں ہٹانا ذرا مشکل ہو گیا تھا۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ایسے مرد انہی لڑکیوں کو پسند آتے ہیں جو خود کتابیں پڑھتی ہوں، اس نے سنجیدہ لہجے میں بتایا۔ پھر بھی میں اسے پسند نہیں آیا، وہ تو خود لکھتی تھی۔ اس نے اذیت سے آنکھیں موندیں۔ ایمان کا سراپا تصور کے پردے پر لہرایا تھا۔ وہ اب سیٹ سے پشت ٹکائے بیٹھا تھا۔ وہ دھیان سے گاڑی چلا رہی تھی جب اس کا فون بجنے لگا۔ اس نے فون اٹھاتے اسپیکر پر ڈالا۔ ہائے منہا، آج کا پلان کینسل کرنا پڑے گا۔ سارا کو فوڈ پوائزن ہو گیا ہے اور ہم ہاسپٹل جا رہے ہیں۔ اس کے کولیگ نے اطلاع کرتے فون بند کر دیا، اور منہا کو عجیب سے احساس نے آ گھیرا تھا۔ ابھی وہ شدید خواہش کر رہی تھی کہ اسے ساتھ بیٹھے شخص کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کا موقع مل جائے، اور شاید قدرت نے اس کی سن لی تھی۔ اس نے گاڑی ایک جانب روکتے اس کی جانب دیکھا۔ وہ ویسے ہی آنکھیں موندے بیٹھا تھا۔ میرا پلان کینسل ہو گیا ہے تو اب آپ کو کہاں ڈراپ کروں؟ ادھم نے آنکھیں کھولیں اور ونڈ اسکرین سے دیکھا۔ یہاں سے میں واک کر لوں گا، تھینک یو سو مچ، وہ کہتے ہوئے دروازہ کھول کر باہر نکلنے لگا اور پھر اچانک رک گیا۔ تو مطلب اب آپ واپس جائیں گی؟ اسے منہا کی تیاری پر جیسے چوٹ کی اور وہ پھینکا سا ہنس دی۔ میں آپ کو کمپنی دے سکتی ہوں، اس نے آفر پیش کی۔ میں کافی بورنگ سا بندہ ہوں، تم بھی بور ہو جاؤ گی۔ وہ اس سے چھوٹی تھی اور وہ اسے مزید آپ نہیں بلا سکتا تھا۔ مجھے بورنگ لوگ پسند ہیں، اس نے کہتے ہوئے گاڑی سائڈ پر لگائی اور باہر نکل کر لاک کر دی۔ کچھ فاصلے پر مارکیٹ تھی جہاں ٹورسٹ کا رش لگا ہوا تھا، وہاں گاڑی الاؤ نہیں تھی۔ وہ دونوں پیدل چل رہے تھے۔ تو تم ڈرماٹولوجسٹ کیوں بنی؟ اس نے سوال کیا۔ پتہ نہیں، شاید مجھے یہی بننا تھا، وہ ساتھ چلتے بتا رہی تھی۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور منہا کا ناک سرخ پڑ چکا تھا۔ سڑک کے دونوں جانب زرد روشنیاں جل رہی تھیں، لوگ آ جا رہے تھے۔ ان سے کچھ فاصلے پر ٹاور برج تھا جس پر کافی رش تھا۔ روشنیاں اتنی تیز تھیں کہ دونوں کی رنگت دمک رہی تھی۔ مشرقی لڑکیاں اتنی مشکل کیوں ہوتی ہیں؟ ان سے کچھ بھی پوچھو تو جواب ہوتا ہے پتہ نہیں۔ عجیب، اس کا انداز ایسا تھا کہ منہا ٹھہر گئی اور پھر ہنس دی۔ اتنی بھی مشکل نہیں ہوتی ہم، بس سمجھنے کے لیے دماغ کی نہیں دل کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ بولی تو ادھم نے ٹھہر کر اسے دیکھا۔ اس کا چہرہ شفاف اور رنگت گلابی مائل تھی۔ کچھ سردی کی وجہ سے ناک سرخ ہو گیا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر لگا گلاس چمک رہا تھا۔ اس کے بال آگے سے بینگز میں کٹے ہوئے تھے جو آگے سے اس کی آنکھوں کو چھو رہے تھے اور باقی کیپ میں چھپ گئے تھے۔ اس کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی تھیں جو ہنستے ہوئے اور چھوٹی ہو جاتی تھیں۔ نازک سا سراپا تھا، بلا شبہ وہ خوبصورت تھی۔ سو آر یو سنگل؟ غیر متوقع سوال تھا، وہ کچھ بول نہ پائی۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ وہ دونوں پھر سے چلنے لگے تھے۔ آج کے دور میں کوئی بھی سنگل نہیں ہوتا، وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا۔ اچھا، تو پھر آپ نے اب تک شادی کیوں نہیں کی یا کرنے والے ہیں؟ میں تو ریجیکٹڈ ہوں۔ اس کے لہجے میں اذیت ہی اذیت تھی۔ وہ ٹھہر گئی۔ ایسے شخص کو کون ریجیکٹ کر سکتا تھا؟ تو کیا یہی وجہ تھی اس کے ڈپریشن کی؟ وہ سوچنے لگی۔ ہر بیڈ لک، وہ بس اتنا ہی کہہ پائی۔ پر آپ کو کوئی کیوں ریجیکٹ کرے گا؟ وہ دونوں اب ایک کافی شاپ کے سامنے تھے۔ اس نے 2 کافی آرڈر کی۔ اندر جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ منہا کو یوں اس کے ساتھ چلنا اچھا لگ رہا تھا۔ میں اس کے ٹائپ کا نہیں تھا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ آپ کو ریجیکٹ کر دے۔ اسے اب افسوس ہو رہا تھا۔ ادھم نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اسے منہا معصوم لگی تھی،
ایمان کی طرح۔ اگر اس کی جگہ تم ہوتی تو تم بھی ایسا ہی کرتی۔ وہ ہولے سے مسکایا۔ اور میں ایسا کیوں کرتی؟ اس نے الٹا سوال کیا۔ ایک بے روزگار، جواری اور نشئی سے کون شادی کرنا چاہے گا؟ ماسیل نے تلخ لہجے میں کہا تو منہا خاموش ہو گئی۔ اس سے کچھ بولا ہی نہیں گیا۔ وہ بس اسے دیکھ رہی تھی جو کافی شاپ میں بیٹھے لوگوں کو دیکھ رہا تھا۔ بس دیکھ رہا تھا، ذہن تو جانے کہاں اٹکا تھا۔ یہ سب تو وقت کے ساتھ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ وہ جانے خود کو تسلی دے رہی تھی یا اسے؟ میں تمہیں کسی پاگل خانے میں نظر آئی تو اس کی وجہ تم ہوگے۔ اس کی سماعت سے ایمان کے الفاظ ٹکرائے۔ آخری بار اسے پاگل خانے میں ہی تو دیکھا تھا۔ اسے اپنا سانس سینے میں اٹکتا محسوس ہوا۔ اس نے گردن اوپر کر کے آسمان کو دیکھا اور منہ کھول کر سانس لینے کی کوشش کی۔ اس کے چہرے پر گہری اذیت تھی۔ اس نے یہ سال کیسے گزارا تھا صرف وہی جانتا تھا۔ 6 ماہ تک تو وہ شدید ڈپریشن میں رہا، گھر میں ہی قید رہتا۔ گلٹ اتنا زیادہ تھا کہ وہ بیمار پڑ گیا۔ اسے ٹائیفائیڈ ہو گیا تھا جو مشکل سے ٹھیک ہوا تھا۔ کتنی بار سوچا کہ اسپتال جا کر اسے مل کر آئے، اسے دیکھ آئے، لیکن ہمت ہی نہیں ہوئی۔ پھر 6 ماہ پہلے وہ پاکستان پھر سے چھوڑ آیا، جانے کہاں کہاں پھرتا رہا اور اب آخر میں یہاں آیا تھا۔ ایک مذہبی لڑکی ایسے شخص سے شادی نہیں کر سکتی جس کی اس کے خدا سے لڑائی ہو۔ منہا اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ اتنا تو جانتی تھی کہ ادھم نے مذہبی وجوہات کی بنا پر گھر چھوڑا تھا، تو کیا وہ آج بھی ایسا ہی تھا؟ کافی والے کافی کے 2 گلاس پکڑائے۔ ماسیل نے اپنا والیٹ نکالنے کی کوشش کی۔ یہ کافی میری طرف سے۔ منہا نے فٹافٹ بیگ سے پیسے نکال کر کافی والے کو پیسے دیے اور اپنا گلاس تھام لیا۔ ڈسپوزیبل گلاس گرم تھا جسے اس نے ٹشو کی مدد سے پکڑا۔ وہ دونوں پھر سے چلنے لگے۔ گرم کافی کی حدت ہاتھوں کو سکون پہنچانے لگی۔ خدا کو نہیں مانتے آپ؟ وہ الجھ گئی تھی۔ مانتا ہوں، تبھی تو لڑائی ہے۔ نہ مانتا ہوتا تو لڑائی کیسی؟ وہ پھیکا سا ہنس دیا اور پھر کافی کا سپ لیا۔ کبھی لڑائی ختم کرنے کی کوشش نہیں کی؟ وہ دونوں اب برج پر پہنچ چکے تھے۔ نیچے سے گزرتے دریائے ٹیمز کے شور کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ کی تھی، پر شاید وہ نہیں کرنا چاہتا۔ ایسا کیوں لگتا ہے آپ کو؟ کتنی الجھی شخصیت تھی اس کی۔ وہ کافی کا سپ لیتے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کافی سے نکلتی بھاپ منظر کو مزید حسین بنا رہی تھی۔ کیونکہ وہ مجھے درد دیتا ہے، مجھے سفر کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ منہا ہولے سے ہنس دی۔ اس پل اسے ادھم معصوم لگا تھا جو اپنے ہی خدا سے شکوہ کنا تھا۔ پتہ ہے ذہین اور انٹلیکچوئل لوگ کبھی درد سے باہر نہیں نکل سکتے، انہیں سفر کرنا پڑتا ہے۔ وہ اب دریا کو دیکھتے بولی۔ ادھم نے رخ موڑ کر اسے دیکھا۔ وہ اتنی بھی عام لڑکی نہیں تھی جتنی وہ سوچ رہا تھا۔ وہ اب اسے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا تاکہ وہ اسے اپنی بات کی ایکسپلینیشن دے۔ پتہ ہے میری ایک کلاس فیلو تھی اسکول میں، وہ کافی عجیب تھی، باقیوں سے الگ اور خاموش۔ ٹیچرز کہتے تھے وہ ایک دن کچھ الگ کرے گی۔ اسکول کے بعد ہم الگ ہو گئے، میں دوسرے کالج میں چلی گئی اور اس نے بینش کے ساتھ کسی اور کالج میں ایڈمیشن لے لیا۔ وہ بینش کو نہیں جانتا تھا لیکن سن رہا تھا۔ 1 سال پہلے میری اس سے ملاقات ہوئی۔ جس ہاسپٹل میں میں جاب کرتی ہوں وہ وہاں آئی۔ میں اسے پہچان نہ پائی۔ وہ بینش کی بیسٹ فرینڈ تھی کالج میں، البتہ میں اسے کبھی زیادہ بات نہیں کر پائی تھی۔ اس کی شخصیت ریزرو سی تھی، لیکن وہ مجھے اچھی لگتی تھی۔ پھر میں نے سنا وہ ابراڈ چلی گئی تھی پڑھنے، اور 1 سال پہلے جب میں نے اسے دیکھا تو میں شاکڈ ہو گئی۔ وہ اپنے اسکن ٹریٹمنٹ کے لیے آئی تھی۔ صرف اسکن ہی نہیں، اس کی اوور آل ہیلتھ بھی بہت خراب تھی۔ میں نے اس کی میڈیکل ہسٹری چیک کی تو مجھے یقین نہیں ہوا۔ اس نے اپنی زندگی کے 6 مہینے اسائلم میں گزارے تھے، مینٹل اسائلم۔ وہ خاموش ہو گئی۔ ادھم اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ اتنی ذہین لڑکی کبھی پاگل بھی ہوگی، اور پھر مجھے یقین ہو گیا کہ ذہین اور انٹلیکچوئل لوگوں کو نارمل لوگوں سے زیادہ سہنا پڑتا ہے۔ وہ خاموش ہو گئی۔ تو کیا اس لڑکی نے خدا سے لڑائی نہیں کی؟ وہ اب پوچھ رہا تھا۔ وہ مسکرا دی۔ اگر وہ لڑائی ہی کرتی رہ جاتی تو ٹھیک کیسے ہوتی اور ہیلر کیسے بنتی؟ اس نے چمکتی آنکھوں سے الٹا سوال کیا۔ اب وہ اسی پاگل خانے میں ایک ہیلر کی جاب کرتی ہے۔ لوگ اسے ہیلر کے نام سے پکارتے ہیں۔ پتہ نہیں لوگ کیسے کر لیتے ہیں، وہ بڑبڑایا۔
اتنا مشکل نہیں ہے، بس کوشش کرنی چاہیے۔ وہ اب مسکرا رہی تھی۔ وہ ایک زندہ دل لڑکی تھی جو زندگی کو اس حق سے جی رہی تھی جیسے جینے کا حق تھا۔ تو تم نے نہیں بتایا کہ تم کیوں سنگل ہو؟ وہ اب بات بدلنا چاہتا تھا۔ ایمان کا خیال پھر سے ابھر آیا تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے جس لڑکی کا بائی ہاتھ جبیل ہو اسے کوئی عام لڑکا پسند آ سکتا ہے؟ میرے سٹینڈرڈ کافی ہائی ہیں مسٹر ماسیل۔ وہ پوری دلکشی سے ہنستی تھی۔ ہیل نو، اس نے برا سا منہ بنایا تھا۔ یہ سراسر ظلم ہے۔ وہ کافی کا سپ لیتے بولا۔ کس کے ساتھ؟ وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس لڑکے کے ساتھ جسے تم پسند آؤ گی۔ وہ میرے اسٹینڈرڈ کا ہوگا تو میں اس کے ساتھ ظلم نہیں کروں گی۔ محبت اسٹینڈرڈ نہیں دیکھتی ڈاکٹر صاحبہ، یہ آنن فانن ہوتی ہے۔ منہا کا دل ڈوب کر ابھرا اور مسکراہٹ سمٹ گئی۔ اس نے ادھم کے چہرے سے نظریں ہٹا لی تھیں۔ آپ نے کچھ بکس لینی تھیں۔ وہ اب موضوع بدلنا چاہ رہی تھی۔ چلو چلتے ہیں۔ وہ دونوں آدھا گھنٹہ چلتے رہنے کے بعد ایک بک شاپ پر پہنچے تھے۔ آدھے گھنٹے میں کافی باتیں ہوئی تھیں۔ ادھم نے کچھ کتابیں لیں۔ جیسے ہی وہ دونوں شاپ سے باہر نکلے تو باہر اڑتے روئی کے گالوں کو دیکھ کر منہا ساکت رہ گئی۔ تیز ہوا کے ساتھ برف باری شروع ہو گئی تھی۔ واو! اس نے گھوم کر روئی کے گالوں کو اپنے ہاتھوں پر محسوس کیا۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا اور اس کی حرکتوں پر ہنس رہا تھا۔ لندن کی پہلی سنو فال۔ آپ کو پتہ ہے، کہا جاتا ہے پہلی سنو فال کافی اسپیشل ہوتی ہے۔ لوگ اس دن اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ وہ اب دونوں ہاتھوں کو جوڑے برف کے گالوں کو ان پر گرتا محسوس کر رہی تھی۔ میں ایسی کتابی باتوں پر یقین کم ہی کرتا ہوں۔ منہا کا ابھرنے والا قہقہا بے اختیار تھا۔ پھر بھی کتابیں پڑھتے ہیں اور محبت پر یقین رکھتے ہیں۔ امیزنگ! وہ اپنی ہنسی پر قابو پاتے بولی۔ اس نے فون نکال کر ٹائم دیکھا۔ آئی تھنک اب ہمیں چلنا چاہیے۔ وہ بس اب اپنے کمرے میں جانا چاہتا تھا۔ اس سے زیادہ وقت باہر گزارنا مشکل لگتا تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن اس سے پہلے مجھے کچھ کہنا ہے۔ وہ قدم بڑھا کر عین اس کے سامنے آئی۔ ویسے میں زیادہ دوست نہیں بناتی اور عجیب و غریب لوگوں سے دوستی بھی نہیں کرتی۔ پھر بھی کیا ہم اچھے دوست بن سکتے ہیں؟ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ ادھم کے لیے یہ غیر متوقع تھا۔ دوست؟ اسے شنایا یاد آئی۔ شنایا کی دوستی اس کی محبت میں بے وفائی کا سبب بنی تھی۔ وہ انکار کر دینا چاہتا تھا، لیکن سامنے کھڑی لڑکی کی آنکھوں میں جو جگنو جل اٹھے تھے اسے بجھانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ ٹھیک ہے، لیکن دوستی سے آگے کچھ مت سوچنا۔ اس نے اس کا بڑھا ہوا ہاتھ تھام لیا۔ ایک سایہ سا منہا کے چہرے سے ہوتا ہوا گزر گیا، لیکن وہ مسکرا دی۔ ڈونٹ وری، ڈاکٹر منہا کے پاس اس سے زیادہ سوچنے کا وقت ہے بھی نہیں۔ وہ دونوں اب واپسی کی جانب گامزن تھے۔ ان کے پیچھے روئی کے گالے سفید قالین بچھاتے جا رہے تھے۔